अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामईन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं पढ़ूंगी ज़ालिम हमसफ़र का 6 एपिसोड, जिसके राइटर है कशमाला कासिम। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोहा अपने कमरे में बैठी अपने कपड़े तह लगा रही होती है। वो कपड़े को तह लगाते हुए रात के बारे में सोच ही रही होती है कि बानो भी उसके कमरे में आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करे उसके पास आती हैं, जिस पर वो उन्हें हैरानगी से देखती है। क्या हुआ बानो भी, इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रही हैं? सब खैरियत तो है ना? वो बानो भी को अपने पास सांस फूलता बैठते देख पूछती है। मेरी तो खैरियत है, तू अपनी बता। साहब जी कल तुझे क्यों लाहौर लेकर गए थे? बानो भी पूछती हैं तो वो एक लंबी सांस लेती है। बानो भी को सोहा और दुखान के निकाह का पता चल चुका था जब सोहा बीमार हुई थी और दुखान उसके कमरे में गया था। तब बानो भी सोहा को देखने आ रही थी कि दुखान को सोहा के पास बैठा देख और उसके मुंह से अल्फाज सुनकर वो हैरान रह गई थी। और फिर अगली ही सुबह उन्होंने सोहा से पूछा था, जिस पर सोहा पहले तो मना करती रही, मगर बानोबी के इसरार पर उसने सब बता दिया कि कैसे वो एक बदले की भेंट चढ़ी है। और तब से जो कुछ होता वो बानोबी को बताती थी, जिस पर बानोबी उसके और दुखान के रिश्ते के लिए दुआ कर देती थी और वो बूढ़ी मुलाजमा और कर भी क्या सकती थी। बानोबी कल मेरी सालगिरह थी जो दुखान ने बहुत अच्छी मनाई। सोहा मुस्कुराते हुए कहती है तो बानोबी भी मुस्कुरा देती हैं। चलो शुक्र है उस मालिका के साहब जी के दिल में रहम तो आया। वैसे खैर से कितने बरस की हो गई है? बानो भी दुआ की तरह हाथ उठाकर कहती उससे पूछती हैं। 22 की। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। बानो भी उसके सर पर हाथ रखे दुआ देती हैं, जिस पर वो तंजिया हंस देती है। कल रोहान भाई मिले थे। अच्छा, कब, कहाँ? साहब जी ने तो नहीं देखा। बानोबी को पता था तभी पूछती हैं, जिस पर वो कपड़ों को साइड पर करके उन्हें देखकर सारी बात बताती है। क्या साहब जी ने तेरे साथ इतना कुछ किया और तू अब भी हंस रही है? तू अब भी उस जालिम के साथ रहेगी? लड़की छोड़ दे ऐसी मोहब्बत, ये बस दुख देती है। अपनी हालत देखी है तूने, और तू उसके लिए अपने भाई को छोड़ रही है। बानोबी उसके मुस्कुराने पर गुस्से से कहती है, जिस पर वो बानोबी को देखकर कपड़े उठाए अलमारी की तरफ जाती है, जबकि मुस्कान अब भी मौजूद थी होंठों पे। किसने कहा मैं अपने भाई को छोड़ रही हूँ? मैं नहीं छोड़ रही। मैंने वैसे ही कहा था दुखान को। वो मुझसे झूठ बोलकर निकाह कर सकते हैं, मैं झूठ बोलकर निकाह जोड़ नहीं सकती। सोहा अलमारी का पट बंद करती बानोबी के पास आकर बैठती है। वो तो ठीक है सोहा, मगर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर बेटा। छोड़ दे उस इंसान को जिसे तेरी कदर नहीं। तू जवान है, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, खूबसूरत भी और मासूम भी। तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। मगर बानोबी, वो मेरा जालिम हमसफ़र तो नहीं होगा ना? बानोबी की बात पर वो हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है तू पागल हो गई है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अच्छा। सोहा उनकी बात सुने बस यही जवाब देती है। सोहा मत कर उससे मोहब्बत। सोहा नहीं है अब मोहब्बत, अब मोहब्बत के नाम से भी नफ़रत हो गई है, वो चीख कर कहती है। तो बानो भी हैरत से उसे देखती हैं कि ये बात सोहा कह रही है। फिर वो लंबी सांस लेकर उनके पास बैठती है। बानो भी नहीं है मुझे अब उससे मोहब्बत, नफ़रत है अब मुझे दुखान से। कब तक मोहब्बत निभाती, कब तक मोहब्बत के नाम को दुखान के साथ जोड़कर जलील करती? अब बस ख़त्म मोहब्बत, अब नहीं है मुझे दुखान से मोहब्बत। अब जो लफ्ज़ होता है ना एक नफ़रत, अब कल से मैं दुखान के लिए वो महसूस कर रही हूँ। तो फिर तू उसके सामने इतने तरले क्यों डाल रही थी? क्यों नहीं ली फिर उससे तलाक? बानो भी उसकी बात सुनकर कहती हैं, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। खैर अभी दुआ करिएगा कि मुझे कभी दुखान से मोहब्बत ना हो, बल्कि एक दुआ ये करिएगा कि मुझे दुखान से शदीद नफ़रत हो जाए। कल जो कुछ दुखान ने मेरे साथ किया ना, उससे मुझे नफ़रत हो गई है, और दुआ करिएगा कि मैं हमेशा अपनी नफ़रत में कायम रहूं। आमीन। वो खुद ही कहती खड़ी होती है कि सर में दोबारा वही सुबह वाला दर्द उठता है, जिससे वो वापस बैठ जाती है। क्या हुआ, तू ठीक तो है? बानो भी उसे यूं सर पर हाथ रखे बैठता देख पूछती हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाए बानो भी, राबिया का कमरा साफ़ करना है मेहमानों के लिए, वो संभलती हुई खड़ी होकर कहती है। नहीं, पहले तू मेरे साथ चल। बानो भी उसकी चादर उठाकर उसे देती हैं, जिसे वो ना समझी से देखती है। कहाँ? डॉक्टर के पास। ये दर्द बाद में नुकसान देते हैं। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं ठीक हूँ। वो फ़ौरन उसे अपना हाथ छुड़वा कर कहती है। ठीक है, फिर मैं जाके बड़ी बेगम साहिबा से कहती हूँ, वही तुझे कहेंगी। बानो भी कहती बाहर की तरफ जाती हैं तो मजबूरन सोहा उनका हाथ पकड़ लेती है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप दादी को ना कहें। वो दोबारा से चादर ओढ़ती उनके साथ कमरे से बाहर जाती है। अगर दादी को बताती तो मतलब पूरी हवेली को पता चल जाता। सोहा डॉक्टर के सामने बैठी टेबल पर रखी पेन को देख रही थी और डॉक्टर कब से सोहा की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जबकि बानो भी फिक्रमंदी से डॉक्टर को देख रही थी। बिलाखिर डॉक्टर रिपोर्ट पढ़कर अपना चश्मा उतारकर सामने टेबल पर रखते हैं और दोनों हाथों को आपस में मिलाकर सामने टेबल पर रखे सोहा से मुखातिब होते हैं। सोहा, आपको पता है आपको क्या बीमारी है?
डॉक्टर पूछते हैं तो वो सर उठाकर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाती है। फिर भी आप रिलैक्स हैं, हैरत है मुझे आप पर। डॉक्टर हैरत से बोलते हैं, क्या बीमारी है इसे? बानोबी को जब कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लेती हैं, जिस पर डॉक्टर सोहा को देखते हैं जो नफ़ी में सर हिलाती है, जिस पर डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर उनकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, मतलब इनके दिमाग में रसौली है। क्या? इसे? मगर ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है क्योंकि ये अभी कुछ महीने पहले ही इनके दिमाग में पैदा हुई है। अभी इनका इलाज दवाइयों से मुमकिन है। डॉक्टर कहते हैं तो बानोबी को थोड़ा हौसला होता है, मगर थोड़ा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, आपने रोज़ लेनी है, एक दिन का नागा भी नहीं करना और ना ही कोई टेंशन लेनी है। डॉक्टर पर्ची पर लिखते हुए कहते हैं, जिस पर वह इस बात में सर हिलाती है। और प्लीज़ अपनी बीमारी को सीरियस लें, वरना ये मौत का ज़रिया भी बन सकती है। आप खुशकिस्मत है जो आपको पहले पता चल गया, वरना लोगों को तो आखिरी स्टेज में आकर पता चलता है। डॉक्टर उसे पर्ची देते हुए कहते हैं, जिस पर वह इस बात में सर हिलाती खड़ी होती है। सोहा, तुझे कब पता चला था इस बीमारी का? बानोबी बाहर आकर पूछती हैं। जब बारिश में मैं बेहोश हो गई थी तब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए थे, जिसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने खुद भी नहीं। मगर कुछ हफ्ते पहले मैंने वो रिपोर्ट पढ़ ली थी, तब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है। वो उनके साथ चलती हुई कहती है, साहब जी से तलाक न लेने का मकसद ये था, और अगर ये था तो उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? बानोबी कहती है तो मुस्कुरा देती है। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे पड़ेगा। वो कहती आगे की तरफ चलती है, जबकि बानोबी उसकी बात को ना समझकर उसके पीछे जाती हैं। सोहा बानोबी के साथ रेस्टोरेंट में बैठी जूस का गिलास को देखती उस पर हल्की हल्की हाथ फेर रही थी, जबकि बानोबी कब से उसके बोलने की मुंतज़िर जूस का गिलास ख़त्म कर चुकी थी। बिलाखिर एक तवील खामोशी के बाद सोहा एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। जब दुखान से निकाह हुआ मुझे उस वक्त भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर दुखान की मोहब्बत। वो कहती तंजिया हंसती है, ओह सॉरी, झूठी मोहब्बत देख मुझे उनकी मोहब्बत पर यकीन आ गया था। मैं सोचती थी कि यार बंदा बल्कि मेरा शौहर है तो इसमें क्या गुनाह है कि मैं उनके साथ कहीं भी जाऊं। मगर दुखान की एक बात अच्छी थी, कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मेरी बदनामी हो, और मुझे उनकी यही बात बहुत अच्छी लगती थी। तभी मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करने लग गई, मगर कसम से मेरी मोहब्बत सच्ची थी, उसमें कोई खोट नहीं था। वो कहती बानोबी को ऐसे बताती है जैसे यकीन दिलाना चाहती हो, जिस पर बानोबी इस बात में सर हिलाती हैं। फिर जब मुझे पता चला कि ये निकाह, ये मोहब्बत तो एक बदला था, उसमें दूर दूर तक कहीं सच्चाई थी ही नहीं, मगर फिर भी पता नहीं उस वक्त मुझे उनसे नफरत नहीं हुई। वो कहती नज़र उठाकर बानोबी को देखती है। फिर दुखान मुझे हवेली ले आए। मैं समझती थी कि हवेली वाले भी दुखान की तरह होंगे, मगर नहीं, वो बिल्कुल दुखान से मुख्तलिफ हैं। वो दुखान की तरह दो चेहरे नहीं रखते, सब बहुत अच्छे हैं। खैर मैं भी क्या लेकर बैठ गई। वो आखिर में कहती नीम सा मुस्कुराती है और फिर एकदम ही उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्यों मैंने दुखान से मोहब्बत की, क्यों उनकी झूठी मोहब्बत पर आंखें बंद करे यकीन करा। काश उस वक्त उनकी झूठी फर्जी मोहब्बत और खुशियों को समझ जाती तो आज यूँ बर्बाद नहीं होती, आज यूँ बैठी खुद को कोस नहीं रही होती। मुझे अब खुद पर गुस्सा आता है, दिल करता है मार दूँ खुद को, बेरहमी से ख़त्म कर दूँ सारी यादों को जो दुखान के साथ गुजारी थी। वो रोते हुए कहती है, जबकि बानोबी दुख और नम आँखों से उस बदकिस्मत को देखती हैं जिसे दुखान ने बर्बाद कर दिया है। आपने पूछा था ना कि मैं दुखान से तलाक क्यों नहीं ली, जबकि मैं उससे अब नफरत भी करने लग गई हूँ। वो संभलती अपने आंसू साफ करे बानोबी से पूछती है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाती हैं। मुझे दुखान से नफरत हो गई है, मगर पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत अब नहीं है। वो आखिर में बता भी देती है कि कहीं बानोबी मोहब्बत न समझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोहा कि तू कहना क्या चाह रही है। एक जगह तो कह रही है मोहब्बत नहीं है और एक जगह कहती है कि नफरत पूरी तरह से नहीं हुई। मतलब इस बात का बानोबी को वाकई उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बानोबी, नफरत की 3 सीढ़ियाँ होती हैं, अगर इन तीनों को चढ़ जाओ ना तो नफरत शदीद हो जाती है, मगर मैं अभी बस 2 पर चढ़ सकी हूँ। वो उनकी बात मुस्कुराकर कहती है, जिसे बानोबी अब नहीं समझ पाती, मगर फिर वजाहत करती है। नफ़रत की पहली सीढ़ी में हमें उस शख्स की बातों से, उसके साथ गुजारे हर लम्हे, हर शाम से नफ़रत हो जाती है जो मुझे हो गई है। मुझे दुखान के साथ गुजारे हर लम्हे से नफ़रत है। अब वो नफ़रत से ये बात कहती है। फिर आती है नफ़रत की दूसरी सीढ़ी, जिसमें हम उस शख्स के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। हमें नफ़रत होती है जब वो शख्स हमारे सामने होता है, और मैं भी दुखान के लिए महसूस करती हूँ। तीसरी और आखिरी सीढ़ी में हमें उस शख्स के नाम से नफ़रत होती है जिस पर मैं अभी नहीं पहुँची, और शायद जब तक पहुँचूँ उस वक्त इस दुनिया में ही ना रहूँ। वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा देती है। अल्लाह ना करे सोहा तुझे कुछ हो, देखना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भानु भी उसकी बात सुनकर फ़ौरन कहती हैं, मैंने दुखान से तलाक इस वजह से नहीं ली क्योंकि मुझे उसके नाम से अभी नफ़रत नहीं हुई। मैं चाहती हूँ
وہ کہتی ہے تو آنسو کا ایک گولا اس کے گلے میں اٹکتا ہے، جس پر وہ نظریں نیچی کر لیتی ہے، جبکہ بانو بھی اسے چپ نہیں کرواتی۔ وہ چاہتی ہیں وہ بول لے جیسے وہ چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میری قبر پر تختی لگائی جائے تو اس پر لکھا ہو مرحومہ زوجہ دخان۔ وہ یہ کہتی اپنی چادر سے آنسو صاف کرتی ہے، جبکہ آنسو روکنے کے چکر میں ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بات سن کر بانو بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتی۔ سوہا نہ کر ایسی باتیں، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بانو بھی میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور نہیں برداشت ہوتی اذیت، اور اب جب خدا نے ایسا موقع دیا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، میں خوش ہوں۔ وہ پہلے روتے ہوئے اور پھر مسکراتے ہوئے بانوبی کو دیکھ کر بولتی ہے، کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں حویلی والوں کو بتاؤں گی، دیکھنا وہ تیرا علاج کروا دیں گے، اور پھر تو جب ٹھیک ہو جائے گی نا تو خود صاحب جی کو خلا کے پیپر بھیجیو۔ نہیں بانوبی، آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، آپ کو میری قسم۔ وہ فوراً ان کی بات سن کر منع کرتی ہے، نہیں سوہا میں بتاؤں گی، تو اپنی قسم واپس لے۔ بانوبی نے بھی ٹھان لی تھی بتانے کی۔ نہیں، میں قسم واپس نہیں لوں گی، میں دوائیاں لوں گی نا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی، بس آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیے گا پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کے منت کرتی ہے تو بانوبی اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتی ہے، مگر تو دوائیاں لے گی، وعدہ کر ورنہ میں بتا۔ نہیں میں لے لیا کروں گی، بس آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہتی کھڑی ہوتی ہے، ہاں اور تو اب کبھی مرنے مرانے کی باتیں مت کرنا، اگر کی تب بھی میں بتا دوں گی۔ بانوبی ایک اور دھمکی دیتی ہے، جسے وہ ہنستی ان کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ سے باہر آتی ہے۔ دخان کہاں جا رہا ہے؟ دادی دخان کو باہر جاتا دیکھ کہتی ہیں، جس پر وہ جاتا جاتا رک کر دادی کے پاس آتا ہے۔ دادی بے فکر رہے، لاہور نہیں جا رہا، اب آہت کی شادی کے بعد ہی جاؤں گا۔ وہ ان کے پاس تخت پر بیٹھ کر کہتا، جس پر دادی مسکرا دیتی ہیں، مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی کہیں۔ ابرار زمش کے والد کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آہت کی شادی میں دخان اور زمش کا نکاح ہی کرا دو، اچھا ہے نا، نکاح کے پاک بندھن میں بن جائیں گے بچے۔ دادی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، جس پر دخان خاموش ہو جاتا ہے۔ شادی بھلے 1 سال بعد کر دیں گے۔ دادی اسے کچھ نہ بولتا دیکھ کہتی ہیں، دادی ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں سال بعد کر لوں گا۔ دخان دادی کو دیکھے کہتا ہے، جس پر دادی خفاسی پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ دادی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ دخان دادی کو ایسے دیکھ پیار سے کہتا ہے، نہیں تو کر لے اپنی مرضی، میری تو کسی کو فکر ہی نہیں، پتہ ہے سب سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں مرنے سے پہلے تیرے بچے دیکھ لوں، انہیں اپنی گود میں اٹھا سکوں۔ دادی حسرت سے کہتی ہے تو دخان ہنس دیتا ہے، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ دادی اسے دیکھ غصے سے پوچھتی ہیں، دادی ابھی آپ میرے نکاح کریں گی، رخصتی نہیں تو میرے بچوں کی فکر لگ گئی، ابھی آہت کی ہونے دیں، ابھی اس کے بچوں کو گود میں لیجیے گا، اور ابھی آپ نے میرے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، تو اس کی فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دخان دادی کی گود میں سر رکھ کر پیار سے کہتا ہے، دخان بس نکاح کر لے، میں اور کچھ نہیں بولوں گی، میری ایک بات مان لے۔ دادی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہتی ہیں، جس پر دخان اٹھ کر بیٹھتا ہے، دادی اس کے بعد کسی بات کی ضد نہیں کروں گی، بس نکاح کر لے۔ دادی مظلوم سا منہ بنا کر کہتی ہیں تو دخان کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے، بول دخان، تیری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں نا؟ دادی آنکھوں میں امید لے کر پوچھتی ہیں، جس پر وہ نیم مسکان کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتا ہے، مگر شادی کے لیے مجھے فورس مت کیجیے گا، شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے، ہاں شادی تو اپنی مرضی سے کرنا، اب آہت کے ولیمے میں تیرا نکاح رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دادی کہتی ہیں تو وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ سوہا پھر سے کہہ رہی ہوں، دوائی یاد سے لینی ہے۔ بانو بھی سوہا کو پورے راستے یہی سمجھا کر آ رہی تھی، اور اب بھی وہ اسے یہی بتا رہی تھی کہ دخان سامنے سے آتا دکھتا ہے، جس پر وہ خاموشی سے اندر کی طرف جلدی سے نکل جاتی ہیں، جبکہ سوہا جلدی نہیں کرتی، وہ ویسے ہی سر جھکائے اندر کی طرف بڑھتی ہے۔ رکو، کہاں سے آ رہی ہو؟ دخان سوہا کو دیکھ کر روکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ وہ اسے سر اٹھا کر جواب دیتی ہے، کیوں؟ دخان ماتھے پر بل لا کر پوچھتا ہے، میں نے کپڑے دیے تھے اسے، وہی پوچھنے گئی تھی کہ سل گئے یا نہیں۔ سوہا اس کے بیتو کے سوال پر چڑ کر کہتی ہے، اچھا سل گئے پھر؟ دخان بھی پینٹوں کی جیب میں ہاتھ ڈالتا پوچھتا ہے، ہاں سل گئے۔ سوہا کہتی اندر کی طرف جاتی ہے کہ دخان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جسے وہ حیرت سے دیکھتی ہے، تم ایک گانا یاد کر لو، بہت جلد تم وہ گانے والی ہو۔ دخان اسے اپنے سامنے کرے کہتا ہے، جس پر سوہا ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے، مطلب؟ میں نکاح کر رہا ہوں زمش کے ساتھ آہت کے ولیمے والے دن، تو تم وہ گانا یاد کر لینا۔ یار کون سا ہے وہ؟ دخان ماتھے پر ہاتھ رکھے سوچتا ہے، اور سوہا کو اس کی بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسکرا دیتی ہے، ہاں ساجن تیری دلہن سجاؤں گی، وہ والا۔ دخان یاد آنے پر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے میں گانا یاد کر لوں گی، مگر ساجن زمیش کے ساتھ میری طرح جانوروں والا سلوک مت کرنا،
میں تو محبت کرتی تھی سہیلی، وہ لڑکی بہت تیز ہے، پورے خاندان میں تمہیں بدنام کر دے گی اور پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ سوہا مسکراتے ہوئے سخت لہجے میں اسے کہتی اندر کی طرف بڑھتی ہے کہ دخان اس کا بازو دبوچ کر حویلی کے پیچھے کی طرف لے کر جاتا ہے کہ سوہا تھوڑا چل کر اسے اپنا بازو چھڑوا لیتی ہے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، تمہارے زیادہ پر نہیں نکل آئے؟ یہ تم نے مجھے تم کیوں کہا؟ شوہر ہوں تمہارا، آپ سے بات کرو تمیز میں رہ کر۔ دخان اس کے ہاتھ چھڑوانے پر دوبارہ اس کا بازو پکڑے غصے سے کہتا ہے، تمیز سے بات ان سے کی جاتی ہے جو تمیز کے لائق ہوں، آپ کو تو تمیز چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ سوہا زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، اور دخان تو سوہا کو یہ روپ دیکھ کر حیران ہی رہ جاتا ہے۔ ابھی تو اس نے بہت حیران ہونا تھا، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا اس کے لیے۔ مجھے لگتا ہے میرے نکاح کا سن کر تمہیں دکھ ہو رہا ہے، دخان ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ بھی طنزیہ مسکرا دیتی ہے۔ نہیں، مجھے دکھ زمیش کا ہو رہا ہے جو آپ کی پلے بندھے گی، سوہا اسے کہتے حویلی کے اندر کی طرف بڑھتی ہے، جس پر دخان غصے سے اس کی پشت کو گھورتا ہے۔ اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ سوہا اس سے ایسے بات کرے گی۔ زمیش تم رہنے دو، ہم کر لیں گے، تم بھی ایک طرح سے دلہن ہو، سوہا اس کے ہاتھ سے ڈسٹنگ کا کپڑا لے کر کہتی ہے۔ سوہا بانو بھی مل کر رابعہ کا کمرہ صاف کر رہے تھے کہ زمیش بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے آ گئی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں سوہا، مجھے اچھا لگے گا تمہارے ساتھ کام کروا کر۔ وہ دوبارہ اس سے کپڑا لے کر گلدستہ اٹھا کر اسے صاف کرتی ہے۔ سوہا تو الماری صاف کر دے، اس میں جو فالتو چیزیں پڑی ہیں نا انہیں باہر نکال دے، بانو بھی جالے صاف کرتی ہوئی کہتی ہیں تو سوہا الماری کی طرف جاتی ہے اور پھر الماری کا پٹ کھول کر کھڑی ہوتی ہے۔ بانو بھی یہ رابعہ کتنی پیاری تھی نا، وہ رابعہ کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں پیاری بہت تھی، مگر غصے کی بہت تیز تھی، بالکل صاحب جی کی طرح، بانو بھی رابعہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ بانو بھی مرنے والوں کی برائی نہیں کرتے، وہ اچھی جگہ ہوتے ہیں، سوہا ان کی بات سن کر کہتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اتنی پیاری لڑکی کیسے خودکشی کر سکتی ہے، سوہا الماری میں سے چیزیں باہر نکالتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی بات پر بانو بھی اور زمیش مڑ کر اسے دیکھتے ہیں۔ کس نے کہا کہ رابعہ نے خودکشی کی ہے؟ بانو بھی اس کی بات سن کر کہتی ہے تو زمیش بھی ان کی بات کو درست سمجھ کر اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ کیا مطلب کس نے کہا؟ دخان صاحب نے کہا تھا کہ، سوہا ان کی بات پر ناسمجھی سے کہتی ہے، جس پر بانو بھی فوراً بات کاٹ کر، ہاں خودکشی کی تھی رابعہ نے، وہ نظریں چرا کر کہتی ہے تو سوہا کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ بانو بھی کچھ چھپا رہی ہیں آپ؟ وہ بانو بھی کو دیکھ کر کہتی ہے۔ نہیں میں کیوں چھپاؤں گی، تو جلدی سے صفائی کر، پھر اور بھی کام ہے۔ بانو بھی جلدی سے کہتی باہر کی طرف جاتی ہیں، جس پر زوہا زمیش کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ مجھے بابا کو کال کرنی تھی تو میں کر کے آتی ہوں، زمیش مسکرا کر کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور سوہا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ بانو بھی نے ایسا کیوں کہا، کہ کس نے کہا کہ رابعہ نے خودکشی کی ہے؟ کیا بات ہو سکتی ہے؟ سوہا سوچتی ہوئے الماری میں سے دوبارہ کچھ چیزیں نکالتی ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر کچھ گرتا ہے، جسے وہ اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ خوبصورت سی پنک کلر کی ایک ڈائری ہوتی ہے۔ یہ کیا رابعہ کی ڈائری ہے؟ وہ ڈائری کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ ہے جو حویلی والے دخان سے چھپانا چاہتے ہیں، کیا ہے ایسا؟ وہ بانو بھی کی بات کو سوچ کر کہتی ہے، شاید اس میں کچھ ایسا ہو۔ سوہا تو نے ابھی تک الماری صاف نہیں کی؟ وہ ابھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بانو بھی فوراً کمرے میں آتی ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ ڈائری اپنے پیچھے چھپاتی ہے۔ ہاں بس کر رہی ہوں، جلدی کر، پھر اور بھی کام ہے۔ بانو بھی کہتی باہر چلی جاتی ہیں اور سوہا ڈائری کو لیے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور کمرے میں آ کر اسے اپنے بیڈ کے نیچے رکھ کر دوبارہ رابعہ کے کمرے میں آ کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ احمر کب سے روحان کی گود میں بیٹھا روتا ہوا بس یہی بولے جا رہا تھا، اور روحان کب سے اسے کبھی موبائل دیتا تو کبھی کوئی چیز دے کر بہلا رہا تھا، مگر وہ کسی قیمت پر بھی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ روحان لے آؤ کشف کو، پتہ نہیں وہ بچی کہاں گئی ہوگی، اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں جس کے پاس ہو جائے گی۔ آسیہ احمر کی حالت دیکھ کر روحان سے کہتی ہیں، امی وہ نہیں آئے گی اس گھر میں، اور بہت جگہ ہے اس کے رہنے کی، رہ لے گی کہیں۔ روحان ماتھے پر بل ڈالے کہتا ہے، روحان بیٹا جو ہوا اسے چھوڑ دو، وہ تم سے معافی مانگ تو رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے بیٹا، اسے معاف کر کے گھر لے آؤ، دیکھو بچہ کیسے رو رہا ہے اپنی ماں کے لیے۔ امی نہیں ہے اس کی غلطی کی کوئی معافی، میں نہیں کر سکتا اس کو معاف، اور یہ بچے میرے ہیں اس کے نہیں ہیں۔ روحان کی آواز غصے سے تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے باپ کو کیا کہو گے، سوچا ہے کچھ؟ ہاں جو سچ ہے وہ بتاؤں گا، دیکھنا ابو بھی مجھے ہی ٹھیک کہیں گے، اسے جیسے یقین تھا۔ روحان اپنے بچوں پر ترس کھاؤ بیٹا، دیکھو تو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ آسیہ احمر کو مسلسل روتا دیکھ کر کہتی ہیں، امی چپ ہو جائے گا، یہ آپ اس کی فکر مت کریں، میں سنبھال لوں گا اسے۔ روحان کہتا اسے لیے کھڑا ہوتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ دادو ماما نہیں آئیں گی کیا؟ صوفہ روحان کے جانے کے بعد آسیہ سے پوچھتی ہے۔ نہیں آئیں گی بیٹا آپ کی ماما، ابھی دادو آ جائے نا پھر ان سے کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے تو اس بات میں سر ہلا دیتی ہے۔ یہ آپ کے کپڑے۔
سوہا دخان کے کمرے میں اس کے استری شدہ کپڑے رکھ کر کہتی جاتی ہے کہ دخان اسے روکتا ہے۔ تم نے گانا یاد کر لیا؟ وہ سگریٹ کا ایک کش لگاتا ہوا مسکراتا ہوا پوچھتا ہے۔ ہاں کر لیا، وہ کہتی جانے لگتی ہے کہ کچھ یاد آنے پر رکتی ہے۔ میں نے کل رات خواب دیکھا تھا کہ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہو گئی ہے، سوہا دخان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، جس پر دخان کا ہاتھ سگریٹ پیتے ہوئے رک سا جاتا ہے۔ اگر مجھے ایسی بیماری ہو گئی تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر دخان سگریٹ پھینک کر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو، کچھ بھی ہے مگر تم بیوی ہو میری، بھلے ہی میں ظلم کرتا ہوں لیکن اتنا تو ہے تمہارے بارے میں برا کبھی نہیں سوچ سکتا کہ تمہیں کچھ ہو، ایسی باتیں منہ سے مت نکالا کرو۔ دخان اسے بازو سے پکڑ کے آرام سے کہتا ہے، جس پر سوہا حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے، مگر پھر کچھ ہی دیر میں دخان کا قہقہا کمرے میں گونجتا ہے۔ ہا 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 ہا، ایسا میں نہیں بولوں گا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ دخان دوبارہ بیٹھ کر اپنی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ مجھے پتا تھا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے، سوہا اسے دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں اگر اس دن تم میری بات مان لیتی تو پھر مجھے تمہارا دکھ ہوتا۔ دخان سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپرد کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں آپ ایسے ہی ٹھیک ہیں، سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے۔ سنو جی، دخان کی آواز پر وہ بغیر مڑے کہتی ہے، اگر تمہیں کبھی ایسی بیماری ہو بھی گئی نا تو مجھے ایک چیز کا دکھ ہوگا کہ کوئی میرا ظلم سہنے والا نہیں ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دخان کہتا ہے تو سوہا اپنے آنسو پی کر بغیر اس کی طرف منہ کرے باہر کی طرف جاتی ہے۔ اس ظالم سے وہ اور امید بھی کیا کر سکتی تھی۔ روحان اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ بس اپنے باپ کی ڈانٹ سنے جا رہا تھا، جبکہ احمر اب اپنے دادا کی گود میں چپ بیٹھا اپنے باپ کو اس کے باپ سے ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ صفا، سیف اور آسیہ چپ چاپ کبھی روحان کو تو کبھی غفار کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں ترس نہیں آیا اس بچی پر کہ وہ کہاں جائے گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کوئی نہیں ہے پھر بھی؟ غفار غصے سے روحان کو دیکھ کر کہتے ہیں، جو ایک نظر اپنے باپ کو دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیتا ہے۔ جب اسے میری بہن پر ترس نہیں آیا، مجھے بھی نہیں آیا، اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ آج سوہا جس حال میں وہ کشف کی غلطی کی وجہ سے، نہ وہ رابعہ کے گھر والوں کو فون کرتی نہ آج یہ دن آتا۔ روحان بھی غصے سے کہتا ہے، کشف کا ارادہ ٹھیک تھا مگر طریقہ غلط تھا، لیکن تمہیں اس کے ارادے کو دیکھنا چاہیے، اس نے چاہا کہ رابعہ کی عزت رہ جائے بس۔ آسیہ بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں، یہ بہت اچھی عزت رکھی اس نے کہ وہ مر گئی۔ روحان طنز کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، تم ابھی جاؤ اور اسے لے کر آؤ، پتہ نہیں کہاں ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی۔ غفار اپنا فیصلہ سناتے ہیں، جسے سن کر روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا اسے لینے، آپ کو سوہا کا نہیں مگر مجھے ہے خیال سوہا کا۔ کشف کی وجہ سے اس دخان نے میری بہن کا جینا حرام کر دیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو دخان اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر وہ تمہاری بہن سے بدلہ لے رہا ہے تو تم بھی اپنی بہن کا بدلہ کشف سے لے رہے ہو، بلکہ تم دخان سے زیادہ قصوروار ہو۔ اس نے تو چلو تمہاری بہن کو رہنے کے لیے چھت دی ہے، تم نے کشف سے چھت ہی چھین لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ غفار بھی غصے سے کھڑے ہوتے ہیں تو روحان شرمندہ سا ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا اسے لینے، وہ غلط ہے، روحان بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ہے کہ غفار کی آواز پر رک جاتا ہے۔ اگر تم کشف کو واپس اس گھر میں نہیں لاؤ گے تو تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ۔ غفار کی بات پر روحان کے ساتھ آسیہ اور سیف بھی اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ابو، روحان صدمے سے کہتا ہے، میں نے تمہیں معاف کشف کی وجہ سے کیا تھا کہ تم نے اپنی ہمسفر ایک اچھی لڑکی کو چنا ہے، اگر وہی نہیں ہے ادھر تو تمہاری بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابو آپ اس کے لیے مجھے اس گھر سے نکال رہے ہیں، اپنے بیٹے کو، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ہاں میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہوں، اگر وہ قصوروار ہے تو تم بھی اتنے ہی ہو، اگر اس نے غلط کیا تو تم نے بھی تو رابعہ کے بارے میں نہ جانا اور کشف سے شادی کر لی۔ تم بھی اگر اتنے اچھے تھے تو جاتے نا رابعہ کے گھر، کیوں نہیں گئے؟ جا کے پوچھتے اس سے کہ کیوں اس نے ایسا کیا۔ غفار بھی روحان کو آئینہ دکھا رہے تھے جس پر وہ چپ ہی رہا تھا۔ اب اس طرح میرے سامنے مت کھڑے ہو، جاؤ اور جا کر ڈھونڈو اسے، اگر وہ ملی تو ہی واپس آنا، ورنہ آج سے تمہارا اس گھر سے اور ان بچوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ غفار کی بات سن کر پہلے وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور پھر بچوں کو، اور پھر غصے سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ کشف کو اگر تم آج نہ لا سکے تو میں کل اسے ڈھونڈنے جاؤں گا، اور اگر میں اسے لایا تو تم پھر بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤ گے، تو بہتر ہے اسے ڈھونڈنا۔ غفار اس کا ارادہ سمجھ کر کہتے ہیں، جس پر اپنا غصہ ضبط کرے باہر کی طرف جاتا ہے۔ سوہا تو نے دوائی لی؟ بانو بھی سوہا کے کمرے میں آ کر پوچھتی ہیں، جو کوئی ڈائجسٹ لیے بیٹھی تھی۔ نہیں بانو بھی، ابھی لے لیتی ہوں، وہ ویسے ہی ڈائجسٹ میں جھکی جواب دیتی ہے، جس پر بانو بھی اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ چھین کر اس کے سامنے بیٹھتی ہیں۔ ابھی میرے سامنے لو۔ بانو بھی، میں لے لوں گی۔ نہیں ابھی میرے سامنے لو، بانو بھی جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہتی ہیں۔ بانو بھی، آپ کو یقین نہیں کیا مجھ پر؟ وہ پانی کا گلاس پکڑ کے کہتی ہے۔ نہیں بالکل نہیں، اب اگر نہیں لی تو میں جا کر سب کو بتاتی ہوں۔ بانو بھی اسے بلیک میل کرتی ہیں۔ اچھا لے تو رہی ہوں، آپ اپنے وعدے سے تو نہ پھریں۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے دوائیاں نکال کر پانی کے گلاس کو بانوبی کو پکڑاتی، ہر ایک پتے سے ایک گولی نکال کر بانوبی سے پانی کا گلاس دے کر ایک نظر بانوبی کو دیکھتی ہے۔ چل لے بھی لے، مجھے کیا دیکھ رہی ہے؟
और दिखा बस ये 4 ही है ना? बानो भी उसे कहती दवाइयाँ चेक करती हैं जो बस 4 ही गोलियाँ होती हैं। जी बस 4 ही हैं। सोहा कहती दवाई को बेजारी से देखकर मुंह में रखती पानी का गिलास लबों से लगाती है। चल अब तू सो जा, मैं चलती हूँ। वो उसके सर पर हाथ रखती बाहर की तरफ जाती हैं और सोहा उन्हें जाता देख फौरन वॉशरूम में भागती बेसन के सामने खड़ी होकर सारी गोलियां बाहर निकाल देती है। उफ, कितनी कड़वी थी। मुंह में रखने के बायस पूरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया था, जो उसके चेहरे के बदलते नक्श देखे पता चल रहा था। वो नल खोलकर 2-3 बार पानी से कुल्ली करती है तो मुंह का जायका थोड़ा बेहतर होता है तो बाहर आती है। सॉरी बानो भी, मैंने आपसे किया हुआ वादा नहीं निभाया। वो बेड पर बैठकर खुद से कहती है कि कुछ याद आने पर बेड से उठकर नीचे बैठकर बेड के नीचे झांकती है तो सामने ही उसकी मतलूबा चीज़ मिल जाती है, जिसे वो उठाकर बेड पर बैठती है। चले जी पढ़ते हैं आज राबिया की डायरी, देखते हैं क्या पता चलता है। वो राबिया की डायरी खोलकर उसे पढ़ना शुरू करती है। कश्यप कब से सुनसान सड़क के किनारे बैठी रोई जा रही थी और न वो दारुल उलूम गई थी और ना ही कोई और जगह। वो काफ़ी देर से यहीं बैठी रोई जा रही थी। वो खुद के लिए नहीं, वो अपने बच्चों के लिए रो रही थी। वो अहमर के लिए रो रही थी जो उसके पास आने के लिए मचल रहा था। वो अभी अहमर के बारे में सोच ही रही होती है कि उसे अपने बराबर में कोई बैठता हुआ महसूस होता है, जिस पर वो फौरन डर कर अपने बाएं तरफ मुड़कर देखती है तो एक 30 साला नौजवान मुंह पर मास्क लगाए उसे ही देख रहा होता है, जिसे देखकर वो फौरन खड़ी होती है। कौन हो तुम, उठो यहाँ से, कश्यप डरते डरते कहती है, जिस पर वो शख्स उठकर पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा होकर उसे देखता है। जवान लड़की का इस वक्त यूँ सड़क पर बैठना ठीक नहीं है, और अगर लड़की रो रही हो तो बिल्कुल नहीं। असल में इंसानी कुत्ते बहुत फिरते हैं। तभी वो नरम लहजे में कहता है, हाँ जैसे तुम हो ना। वो गुस्से से उसे कहती है, जिस पर कश्यप को लगता है कि वो मार्क्स के पीछे से हल्का सा मुस्कुराया हो। अगर मैं इंसानी कुत्ता होता तो अभी तुम यूँ आराम से नहीं खड़ी होती और मुझे यूँ गुस्से से तो बिल्कुल नहीं देख रही होती। वो उसके गुस्से से देखने पर कहता है, आ जाओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करता है। तुम भी इंसानी कुत्ते ही हो और मुझे लगता है बहुत मजे हुए हो और अपने काम में बहुत माहिर भी लग रहे हो। कश्यप अभी उसे और भी कुछ बोलने वाली थी कि उसे अपने पीछे से रूहान की आवाज़ आती है, जिस पर वो मुड़कर उसे देखती है। रूहान कश्यप के सामने एक नौजवान को खड़ा देख उसको थोड़ा करीब आकर माथे पर बल डाले उसे देखता है। ये कौन है? रूहान उसकी तरफ देखकर कश्यप से पूछता है, जिस पर कश्यप तो कुछ नहीं मगर वो शख्स मुस्कुरा देता है। सोहा कब से राबिया की डायरी पढ़ रही थी मगर उसे अपने मतलब की कोई चीज़ न मिली। किसी सफ़े पर उसने अपनी और दुखान की लड़ाई के बारे में लिखा था तो कभी अपने बाबा से डांट खाने के बाद अपना रोना लिखा था। सोहा ऐसी ही हर सफ़े को हटा हटा कर देख रही थी कि उसे एक जगह खूबसूरत सा दिल और उसमें खूबसूरत तकरीबन 22 साल के लड़के की तस्वीर देखती है, जिसे देख सोहा के माथे पर बल आ जाते हैं। ये कौन है और इसकी तस्वीर राबिया की डायरी में क्या कर रही है? इसकी डायरी में तो भाई की तस्वीर होनी चाहिए थी। वो यही सोचती है कि उसकी नज़र एक सफ़े पर पड़ती है जहाँ रेड मार्कर से बड़ा बड़ा हालिम लिखा होता है, जिसका मतलब था कि तस्वीर में मौजूद लड़के का नाम हालिम है। सोहा यही देखकर सफ़ा पलटकर पढ़ना शुरू करती है। डियर डायरी, आज इतने सालों बाद हालिम आया है और मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी की हद नहीं। चलो आज मैं तुम्हें बता देती हूँ हालिम कौन है। हर वक्त बस मैं डायरी में उसका नाम तो कभी उसकी तस्वीरें लगा देती हूँ मगर कभी खुलकर जिक्र नहीं करती। हालिम मेरी मोहब्बत है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसका पता नहीं मगर मेरे लिए वो सब है। सोहा ये पढ़कर हैरान रह जाती है और फिर मज़ीद जानने के लिए आगे सफ़े पढ़ती है। डियर डायरी, हालिम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो बहुत अच्छा है, कहता है तुम बहुत अच्छी हो राबिया, तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत से मिलती है। सोहा ऐसे बहुत से सफ़े पढ़ लेती है जहाँ राबिया ने हालिम की तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर दिए थे, मगर असल हैरान तो वो तब होती है जब ये पढ़ती है। डियर डायरी, आज मुझे बहुत गुस्सा है हालिम पर। वो आज मेरे हॉस्टल मुझसे मिलने आया और उसने मुझे वो कहा है जो कभी लड़की अपने महबूब के मुंह से नहीं सुनना चाहती। उसने कहा कि उसे कश्यप अच्छी लगती है और मैं कश्यप से बात करूं कि हालिम तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे कश्यप आज बहुत बुरी लग रही है, दिल करता है आज उसका कत्ल कर दूं। जो एक यतीम खाने में पली लड़की कैसे हालिम को पसंद आ सकती है, कैसे, जबकि मैं उससे लाख दर्जा अच्छी हूँ। उसका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। मैंने हालिम को ये बताया तो वो कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोहा को पढ़ के लगता है कि राबिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में लिखा होगा। वो इस सफ़े को पूरा पढ़ के आगे सफ़े पर जाती है। डियर डायरी, आज कश्यप ने मुझे कहा कि उसे रूहान पसंद है, वो मोहब्बत करती है रूहान से और मुझे यकीन है अगर वो रूहान को कहेगी तो वो मान भी जाएगा। मगर क्यों हर अच्छा लड़का उसे मिले। हालिम तो मुझसे दूर हो गया है सिर्फ कश्यप की वजह से, मगर अब मैं कश्यप को रूहान का नहीं होने दूंगी। मैं रूहान से शादी करूंगी और उसे बताऊंगी कि देखो ऐसी तकलीफ होती है जब कोई मोहब्बत छीनता है। सोहा ये पढ़कर अपना सर थाम कर बैठ जाती है। या अल्लाह, ये क्या लड़की थी। वो कहती दूसरा सफ़ा पलटती है। डियर डायरी, आज मैं रूहान के साथ भागकर शादी कर रही हूँ और कश्यप का मुंह देखने वाला है। वो बस रूहान के सामने अच्छी बनने के लिए हमारे सामने मुस्कुरा रही है। हालिम तो अपनी मामा की पसंद से शादी कर रहा है और मुझे यकीन है बाबा मेरी भी शादी कर देंगे। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है मुझे भी।
तो फिर روحان سے کیوں نہیں؟ اچھا ہے، وہ پیارا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات روحان سے شادی کر کے کشف ہر وقت مجھے اور روحان کو دیکھ کر جلے گی، جس پر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ سوہا کی بس ہو گئی تھی ڈائری پڑھ کے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بھائی آپ لکی ہیں جو آپ کو کشف بھابھی ملی ہیں، سوہا دل میں سوچتی آگے کا صفحہ پلٹتی ہے جو آخری تھا۔ مطلب یہ رابعہ نے مرنے سے پہلے لکھا ہوگا۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ بتاؤ کون ہو تم؟ روحان اس شخص کی مسکراہٹ پر غصے سے کہتا ہے تو وہ شخص اب بھی مسکراتا ہوا اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میں حالم ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو دیکھا یہ لڑکی اکیلے یہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ میں سمجھا شاید گھر کا راستہ وغیرہ بھول گئی ہوگی، مگر یہاں آ کر مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ وہ کشف کو دیکھ کر کہتا ہے جو اب روحان کے برابر میں کھڑی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، چلو کشف۔ روحان اسے غصے سے کہتا کشف کا ہاتھ پکڑے لے کر جاتا ہے، اس کی آواز پر رک جاتا ہے۔ جب ہیرا ملا ہے تو قدر کرو اس کی، ورنہ بہت سے لوگ ترس رہے ہیں قیمتی ہیرے کے لیے۔ تم خوش قسمت ہو کہ ہیرے نے تمہیں خود چنا ہے۔ حالم کی آواز پر روحان کے ساتھ کشف بھی مڑ کر اسے دیکھتی ہے، مگر حالم اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کیا بولا تھا ہیرا؟ مطلب کیا؟ روحان کشف کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہے، جس پر کشف کچھ سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ کشف، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی ہے بھی یا نہیں، مجھے بس تم اچھی لگتی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ حالم کینٹین میں اس کے سامنے بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو حالم، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو پلیز مجھے اب دوبارہ تنگ مت کرنا، ورنہ مجبوراً مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا، اور مجھے امید ہے تم نہیں چاہو گے کہ میری پڑھائی خراب ہو۔ کشف سخت لہجے میں کہتی ہے تو حالم اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی یہاں کا رخ کروں گا۔ اگر میری بات سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو سوری۔ وہ کہتا سیدھا یونی کے مین گیٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس دن کے بعد آج کشف اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل ویسا ہی تھا، مگر اب مسکراتا بہت تھا، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہی سوچتے سوچتے کشف روحان کے ساتھ کار میں بیٹھتی ہے۔ روحان، آپ اب بھی ناراض ہیں؟ وہ روحان کو غصے میں دیکھ کر کہتی ہے۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، اور تم میری کچھ نہیں ہو تو پلیز چپ ہو جاؤ۔ میں تمہیں امی ابو کے کہنے پر لینے آیا ہوں، ورنہ میں تمہیں کبھی لینے نہ آتا۔ روحان اسے کہتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لیتا ہے اور کشف چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی گاڑی کے گزرتے ہی حالم ایک نظر روحان کی گاڑی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتا اپنی گاڑی بھی اپنی منزل کی طرف بڑھاتا ہے۔ ڈیئر ڈائری، بابا عین وقت پر وہاں پہنچ گئے تھے اور یوں میں جا نہیں سکی، اور دخان جب روحان کے گھر گیا تو اس کے گھر والوں نے مجھے کتنا برا بھلا کہا، اور روحان نے کشف سے شادی بھی کر لی۔ اس نے مجھے جلانے کے لیے مجھے اپنی پک سینڈ کی۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ ہے، دل کر رہا ہے مار دوں دونوں کو، مگر خیر میری محبت مجھے دوبارہ مل رہی ہے۔ بابا نے میرا رشتہ حالم سے طے کر دیا ہے۔ میں گھر والوں کے سامنے تو منع کر رہی ہوں کہ مجھے روحان سے ہی کرنی ہے، تاکہ وہ بھی سمجھے کہ ہاں واقعی بچی روحان سے محبت کرتی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، پرسوں میں حالم کے نکاح میں آ جاؤں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کشف سے کیا بدلا لوں؟ حالم تو اب میرا ہونے جا رہا ہے نا، اب مجھے شدت سے انتظار ہے جمعے کا۔ سوہا اس کے آخری الفاظ پڑھ کر ڈائری بند کر دیتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے۔ اگر رابعہ خوش تھی تو وہ خودکشی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ یہی سوچتی ہے، پھر کسی خیال کے تحت اٹھا کر ڈائری بیڈ کے نیچے رکھ کر بانو بی کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ اس کا ارادہ بانو بی سے مزید پوچھنے کا تھا۔ اب بانو بی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بانو بی کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرے کہتی ہے، تو سوئی نہیں ابھی تک؟ کیا بات پوچھنی ہے؟ بانو بی اپنی ٹانگ خود دباتے ہوئے کہتی ہیں۔ تو سوہا اٹھ کر ان کے پاس آتی، ان کی ٹانگیں دباتی بات شروع کرتی ہے۔ بانو بی، یہ حالم کون ہے؟ وہ پوچھتی ہے تو بانو بی اسے حیرت سے دیکھتی ہیں۔ حالم دور کے رشتہ دار کا بیٹا ہے، مگر یہاں ان کا آنا جانا بہت ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ بانو بی بتا کر پوچھتی ہیں۔ حالم کا رشتہ بھی ہوا تھا رابعہ سے؟ وہ کہتی ہے تو بانو بی کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ ہاں، مگر شادی نہیں ہو سکی۔ لیکن تجھے اتنا سب کچھ کس نے بتایا؟ ان کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ بانو بی، وہ چھوڑے کہ کس نے بتایا ہے، آپ آج مجھے یہ بتائیں رابعہ کو کس نے مارا تھا، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ وہ کہتی ہے تو بانو منہ کھولے اسے دیکھتی ہے۔ اسے کسی نے نہیں مارا تھا۔ وہ بانو بھی جھوٹ مت بولیے گا، آپ کو میری قسم میں ویسے ہی بیمار ہوں۔ سوہا بھی ٹھیک ٹھیک بلیک میل کرتی ہے، جس پر بیچاری بانو بھی مظلوم سمو بنا کر اسے بتاتی ہیں۔ رابعہ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ نیچے گر گئی تھی۔ مگر یہ بات بھی ہمیں رابعہ کے انتقال کے 2 مہینے بعد پتہ چلی تھی، جب سکینہ یہاں کی ملازم اور میری نند چھٹیوں سے واپس آئی تھی۔ بانو بھی کہتی ہے تو وہ اس بات میں سر ہلا کر انہیں غور سے سنتی ہے۔ جب میں اور وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے بات شروع کی کہ رابعہ بی بی کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پر وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتی کہتی ہے کہ کب رابعہ بی بی نے خودکشی کی؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ اوپر کپڑے ڈال رہی تھی تو رابعہ بی بی چھت کے کونے پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہتی میں نے کہا بھی کہ بی بی آپ گر جائیں گی، مگر وہ میں نہیں مانی، اور پھر خود ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر جب اٹھنے لگی تو پاؤں اوپر رکھنے کی جگہ انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا، اور یوں وہ چھت سے گر کر فوت ہو گئی۔ میں نے اس کی بات سن کر پھر سارے حویلی والوں کو بتایا تھا۔
بانو بھی بات مکمل کر کے اسے دیکھتی ہیں، جو ان کی بات ختم ہونے پر سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اگر بانو بھی سب کو پتہ ہے تو پھر دخان کو کیوں نہیں پتہ کہ اس کی بہن نے خودکشی نہیں کی؟ وہ اپنے دماغ میں آیا ہوا سوال پوچھ لیتی ہے۔ ایک بار بتایا تھا بڑے صاحب نے دخان صاحب کو، جس پر وہ اتنا غصہ ہوئے کہ سوچ ہے، وہ رابعہ کی موت کا حادثاتی سمجھنے کے بجائے اپنے باپ کو ہی غلط کہہ رہے تھے۔ اسی لیے پھر دادی نے کہا کہ جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو یہ ہم سے بدگمان ہونے لگتا ہے، تو اسی لیے اب کوئی بھی اس سے یہ نہیں کہے گا کہ رابعہ کی موت ایک حادثہ تھی، بلکہ یہی کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ بانو بھی ساری بات سوہا کو بتا دیتی ہیں۔ یہ تو غلط تھا نا دخان کے ساتھ، سوہا فوراً کہتی ہے، مگر یہ لوگ بھی کیا کرتے؟ اب ایک اولاد بچی تھی انور صاحب کے پاس، اگر وہ بھی بدگمان ہو جاتا تو وہ کیا کرتے؟ مگر یہ ہے کہ رابعہ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی، اس کی کوئی ڈائری سادھنے پڑی تھی، وہ بھی دخان صاحب کو بتایا تھا، مگر اس پر بھی انہوں نے یقین نہیں کیا۔ نہیں، وہ اس وقت باہر تھے، تبھی کال پر بات کی تھی، اور پھر سب نے رابعہ کا ذکر بھی کرنا ترک کر دیا تھا۔ اچھا، اب میں نے تجھے سب بتا دیا ہے، اب تو جا سو جا، صبح مہندی ہے، بہت کام ہوں گے۔ وہ کہتی ہے تو سوہا اس بات میں سر ہلا کر کھڑے ہوتی باہر کی طرف جاتی ہے۔ اسے اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی، جبکہ کسی گہری سوچ میں بھی گم تھی۔ سوہا بانو بی کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اسے دخان سیڑھیاں چڑھتا اوپر آتا دکھائی دیتا ہے۔ دخان بھی سوہا کو دیکھ چکا تھا، تبھی اسے دیکھتے ہوئے ہی اوپر آ رہا تھا، اور سوہا اسے دیکھ کر نظریں نیچی کرے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ سوہا، چھت پر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ دخان کہتا اوپر کی طرف بڑھتا ہے کہ سوہا کی آواز پر مڑ کے اسے دیکھتا ہے۔ یہی کہہ دے جو بات کہنی ہے، میں اوپر نہیں آ رہی۔ سوہا کہتی ہے تو دخان ماتھے پر پل ڈالے اس کا جائزہ لیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تبھی مجھے میرے منہ پر منع کر رہی ہو۔ دخان طنزیہ مسکراتا ہے۔ نہیں، ابھی تو دماغ درست ہوا ہے، خراب تو پہلے تھا۔ سوہا بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس پر طنز کرتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ بات تو میں بھول گیا، دخان کہتا مسکراتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ بیماری والا خواب کب سچ ہوگا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے تھوڑا جھک کر کہتا ہے، اور سوہا اس کے سوال پر دکھ سے اسے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں اسے اپنی بیماری کا بتا بھی دوں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہمیشہ سنگ دل ہی رہے گا۔ جو بیماری میں نے خواب میں دیکھی تھی اگر وہ سچ میں مجھے ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس وقت بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زوہا زخمی سا مسکراتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ فوراً ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو پھر چھوڑیں، کیا کریں گے جان کر؟ وہ اپنے آنسو پی کر مسکراتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے، اور دخان جب تک اسے دیکھتا ہے جب تک وہ اپنے کمرے میں چلی نہیں جاتی۔ کاش مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، دخان ایک لمبی سانس لے کر کہتا اوپر کی طرف جاتا ہے۔ سوہا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرے وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ تمہاری وہ بیماری والا خواب کب سچ ہوگا؟ دخان کی باتیں یاد کر کے وہ اور روتی ہے، اور اپنے سر پر لیا ہوا دوپٹہ اتار کر ایسے جدا کرتی ہے جیسے دخان نے نہیں، اس بیچارے نے یہ الفاظ کہے ہوں۔ بہت جلد آپ کی خواہش پوری ہوگی دخان، بہت جلد۔ دیکھنا، بہت روئیں گے آپ، مجھے بلائیں گے، مگر میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ اس کی روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے، اور پھر وہی درد دوبارہ اس کے سر میں اٹھتا ہے، مگر اب درد کی شدت زیادہ تھی۔ درد کی وجہ سے منہ سے کراہ نکلی تھی، اور پھر درد میں مزید شدت آتی گئی۔ وہ ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے اور ایک اپنے پیچھے کی دیوار پہ رکھے سہارا لیے کھڑی ہوتی بیڈ تک آتی ہے، اور پھر وہاں آ کر دھم سے لیٹ جاتی ہے۔ یا اللہ، درد کم نہیں ہوتا تو اللہ کو یاد کرتی اٹھ کر بیٹھتی ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس کچھ گیلا گیلا سا ہے۔ نظر جب اپنی جھولی میں جاتی ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں، اور پھر وہ گھبراتی ہوئی اپنی ناک کو چھو کر دیکھتی ہے تو ہاتھ پر ہلکا سا خون نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ واش روم میں بھاگتی ہے۔ واش روم میں آ کر بیسن کے سامنے کھڑی ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے، جہاں ناک کے ایک سوراخ سے خون کی ایک لکیر ہونٹ تک آتی ہوئی نیچے قطرے کی شکل میں ٹپک رہی تھی۔ وہ جلدی سے نل کھولے پانی کی چھینٹ اپنے چہرے پر مارتی ہے، اور پھر درد کے ساتھ خون بھی آنا بند ہوتا ہے تو نل بند کرے بیسن پر نڈھال سے جھکتی ہے۔ میں بہت قریب ہوں اپنی منزل کے، بہت زیادہ۔ دخان درانی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی سوہا تم سے دور، اور پھر کبھی نہیں آئے گی۔ وہ درد سے ہنستی چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھ کر کہتی، ہنستے ہنستے رونے لگتی ہے، اور پھر اپنے آنسو صاف کرے تولیے سے منہ صاف کرتی باہر آتی ہے۔ حویلی میں سورج روز کی طرح اپنے معمول کے مطابق نکلتا ہے، مگر آج حویلی میں عجیب ہی افراتفری تھی۔ پوری حویلی آج مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ وہیں سوہا آج بھی بانو بی کے ساتھ کام میں لگی تھی۔ دادی نے اسے کہا تھا کہ تم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرو، مگر اس نے بانو بی کو اکیلے کام کرتا دیکھ منع کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ پھول سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھائے اوپر کی طرف جا رہی تھی کہ کسی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ جب وہ ٹوکری کے پیچھے سے دیکھتی ہے تو، سوری سوہا، میں موبائل میں اتنا مگن تھا کہ تمہیں دیکھ ہی نہ سکا۔ ویسے یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو، میں لے جاتا ہوں۔
हालिम सोहा की टोकरी लेते हुए कहता है तो सोहा मुस्कुरा कर उसे दे देती है। सोहा की हालिम से मुलाकात सुबह नाश्ते की टेबल पर हुई थी। वहीं दादी ने हालिम का उससे और उसका हालिम को बताया था। सोहा को तो पहले भी उसका पता था, मगर फिर भी सोहा को हालिम की आदत बहुत अच्छी लगी थी, हमेशा मुस्कुराने वाला। और सबसे बड़ी बात, वो 4 घंटे में सोहा से इतना फ्रैंक हो गया था जैसे सोहा को बरसों से जानता हो। बानोबी ने बताया था उसे कि वो हर किसी के साथ ऐसा ही है, यहाँ तक कि बानोबी का भी बहुत ख्याल रखता है। आप तो आराम करने गए थे ना, तो इतनी जल्दी आराम भी कर लिया? सोहा उसके साथ चलते हुए पूछती है, जिस पर वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा आराम करना। तभी सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, सोहा हंस के जवाब देती है। मगर सामने से दरवाज़ा खुले दुखान अपने कमरे से निकलता है और सोहा को हालिम के साथ मुस्कुराता हुआ देख माथे पर बल ले आता है। क्या हो रहा है? दुखान उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर वो दोनों जो किसी बात पर हंस रहे थे दुखान की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखते हैं। कुछ नहीं, सोहा इतना भारी टोकरा उठाकर ला रही थी तो मैंने सोचा मैं मदद करवा देता हूँ। तुम बताओ, तुम क्या नाश्ता करके दोबारा सो गए थे? हालिम उसे फ्रेश सा देखकर कहता है। हालिम, अपनी आदत छोड़ दो, कब तक नौकरों की मदद करोगे? अपनी लाइफ पर ध्यान दो। दुखान एक नज़र सोहा को देखकर कहता है, जिस पर सोहा गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। पहली बात, मेरी लाइफ की तुम फिक्र मत करो, वो मैं देख लूँगा। और दूसरी बात, मुझे हालिम नहीं हालिम भाई कहकर पुकारो। हालिम मजाक में कहता है तो दुखान उसकी बात सुनकर हंस देता है, जिस पर सोहा हालिम के हाथ से टोकरी लेकर एक नज़र उसे देखती आगे की तरफ बढ़ती है तो दुखान भी मुस्कुराता हुआ उसे देखता है। तुम बस मुझसे 2 साल बड़े हो तो मैं तुम्हें क्यों बोलूँ, मैं तो नाम ही लूँगा तुम्हारा हालिम। दुखान हालिम पर जोर देकर कहता है। दुखान, वो करे जिसका उसे कहा जाए, ऐसा कभी हो सकता है? खैर, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे आगे तो मैं खुद भी छोटा लगता हूँ। हालिम कंधे उचका के बोलता है। अब ऐसा भी नहीं है, दुखान उसे कहता अपने साथ लिए आगे की तरफ बढ़ता है। कशफ बेटा, जाओ रूहान को नाश्ता दे आओ, वो उठ गया है। आसिया किचन में आकर कशफ से कहती हैं, आंटी, उन्होंने कल मुझे अपने कमरे में नहीं आने दिया और आपको लगता है वो मेरे हाथ का नाश्ता खाएंगे? कशफ पराठा बनाते हुए कहती है। तुम जाओ तो, वो खा लेगा, जाओ अब। आसिया उसे नाश्ते की ट्रे देते हुए कहती है तो मजबूरन आसिया को देखकर किचन से बाहर जाती है। कशफ कमरे के बाहर खड़े होकर पहले कुछ देर सोचती है और फिर अंदर कदम रखती है। अंदर आती है तो रूहान आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा होता है। उसे शीशे से देखकर हाथ कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, मगर फिर उसे इग्नोर करे शीशे में देखता है। रूहान, ये नाश्ता कर ले, कशफ उसे कहती है तो वो हाथ में घड़ी पहनता सोफे पर आता है और वहाँ बैठकर शूज़ पहनता है। रूहान, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर ले। कशफ उसे कुछ ना बोलता देख दोबारा कहती, मगर अब भी वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अब अपना मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। अम्मी, मुझे नाश्ता दे दें, देर हो रही है। कशफ को बाहर से रूहान की आवाज़ सुनकर बहुत दुख होता है। वो नाश्ता देखकर सोचती है, मैं भी तो नाश्ता ही लाई थी, मगर नहीं, अब तो रूहान को मेरे हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुद गर्ज जो हूँ। वो यही सोचती बेड पर बैठ जाती है। उसका बाहर जाने का इरादा अब रूहान के बाहर जाने के बाद का था। क्या हुआ सोहा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है और बाहर क्यों नहीं आ रही? हालिम सोहा को किचन में टेबल पर बैठा देखकर कहता है, जो तैयार होकर चुप से टेबल के ऊपर उंगली से लकीरें डाल रही थी। कुछ नहीं, बस सबके पास गजरे हैं, मेरी बारी पर गजरे ही ख़त्म हो गए और मुझे गुस्से के साथ दुख भी हो रहा है। वो अपनी खाली हाथ दिखाकर कहती है, जिस पर हालिम उसे देखकर हंस देता है। तुम्हें गजरे पसंद हैं? जी, बहुत ज़्यादा। कौन लड़की होगी जिसे गजरे पसंद नहीं होंगे? अच्छा, तुम उदास मत हो, कुछ करते हैं, वो कहता इधर उधर नज़रें घुमाता है और सोहा बड़ी गौर से उसे देखती है कि ये क्या देख रहा है। आप क्या देख रहे हैं? मैं, हाँ, मिल गया। हालिम कहता एक दीवार से गुलाब की फूल की लड़ी को खींच कर उतारता है, जिस पर सोहा का मुंह हैरत से खुल जाता है। ये क्या किया आपने, इतनी मुश्किल से मैंने लगाई थी ये। सोहा दुख से कहती है, एक तो बेचारी ने कुर्सी पर चढ़ चढ़ के लगाई थी और हालिम ने एक ही झटके में तोड़ दी। सॉरी यार, मगर ये सुबह तक सूख जाएगी तो अच्छा है ना, हम अभी से अपने काम में ले लें। हालिम कहता लड़ी टेबल पर रखकर खुद कुर्सी खींचकर बैठता है और सोहा भी उसे देखकर कुर्सी पर बैठकर उसके काम को देखती है। सुई धागा होगा? हालिम से देखकर पूछता है, जिस पर वो सरस बात में हिलाकर उठकर एक कबट खोलकर उसमें से सुई धागा निकालकर हालिम को देती दोबारा बैठती है। वो बड़ी गौर से उसके काम को देखती है, जो धागा सुई में पिरोकर अब हर फूल को एहतियात से सुई के अंदर से गुजारता धागे के अंदर लटका देता है और सोहा उसका काम समझकर मुस्कुरा देती है। इसी तरह वो सारे गुलाब को धागे में करे 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। सोहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें पहना दूँ, वो दरअसल फिर मैं इसे तुम्हारे हाथ पर तुम्हारी कलाई के लिहाज से बांध दूंगा। हालिम उसे देख कहता है तो सोहा मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करती है और हालिम बहुत एहतियात से उसके हाथ को टच करे बगैर गुलाब की लड़ी उसके हाथ पर बांध देता है। देखो कैसा लगा, वो बांध कर पूछता है। ये तो मार्केट वाले गजरे से भी अच्छा बना है और बहुत खूबसूरत भी है। वो अपने दोनों हाथें देख कर कहती है, उसे वाकई बहुत पसंद आया था। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया आपका।
اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم دوست ہیں اور دوست تو اتنا کر ہی سکتے ہیں، وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے تو سہا اس کی بات سن کر مسکرا دیتی ہے۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اب تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جی آپ چلے، میں پانی پی کر آتی ہوں، وہ کہتی ہے تو حالم مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے نکلتے ہی بانو بھی اس کے پاس آتی ہیں۔ سہا تو نے دوائی لی؟ سہا جو پانی پی رہی ہوتی بانو بھی کی آواز پر برا سا منہ بناتی ہے۔ نہیں، جلدی جا، ابھی لے دوائی ورنہ میں… نہیں بانو بھی، ابھی لیتی ہوں، جا کر آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ سہا جلدی سے ان کی بات کاٹ کر کہتی پانی ایک ہی سانس میں ختم کرتی کچن سے باہر جاتی ہے، اور بانو بھی باہر آ کر جب اسے دیکھتی ہیں جب تک وہ اپنے کمرے میں چلی نہیں جاتی۔ اس لڑکی کو بھی بچوں کی طرح رکھنا پڑتا ہے، بانو بھی کہہ کر باہر آ جاتی ہیں۔ تم کہاں تھے حالم؟ حالم کے آنے پر دخان پوچھتا ہے۔ وہ میں اندر گیا تھا تو دیکھا سہا کچن میں منہ بنا کر بیٹھی ہے۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ دخان اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے۔ اس کے پاس گجرے نہیں تھے تبھی سیٹ تھی، پھر میں نے اسے گجرے بنا کر دیے ہیں تو خوش ہو گئی، حالم مسکرا کر بتاتا ہے، جس پر دخان کی آنکھوں میں غصہ سا آ جاتا ہے۔ اچھا تم ادھر کھڑے ہو، میں آتا ہوں انکل کی بات سن کر، حالم کہتا انور کے پاس جاتا ہے جو اسے ہی بلا رہے ہوتے ہیں، اور دخان اپنی مٹھیاں غصے سے بند کرتا اندر کی طرف جاتا ہے۔ سہا کمرے میں آ کر بے دلی سے دوائیاں اٹھا کر ہر ایک پتے میں سے گولی نکالتی اپنی ہتھیلی پر رکھتی ہے اور پھر اسے دیکھتی پانی کا گلاس اٹھا کر بس پانی پی لیتی ہے، جبکہ گولیاں اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھیں جنہیں وہ غور سے دیکھ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، اور پھر ہاتھ جھاڑ کر جیسے ہی مڑتی ہے تو دخان دروازے پر کھڑا غصے سے اسے گھور رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے مگر پھر خود کو سنبھال کر اسے مخاطب ہوتی ہے۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ پوچھتی ہے تو دخان اندر آ کر دروازہ بند کر کے اسے لاک کرتا اس کی طرف بڑھتا ہے، جسے دیکھ کر سہا خوف سے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ دخان نیچے سارے موجود ہیں، وہ کہتی ہے تو دخان ہنس دیتا ہے۔ تو آپ، وہ کہتی پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور دخان اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھے نظریں دوبارہ جھکا لیتی ہے۔ میری طرف دیکھو، وہ غصے سے کہتا ہے تو سہا ڈر کے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ دخان کو وہ آنکھیں بند کری ڈری سی سہمی سی بہت پیاری لگتی ہے، اوپر سے وہ تیار بھی ہوئی تھی۔ اف، وہ مسکرا کر اس کے قریب ہوتا اس پر جھکنے ہی لگتا ہے، مگر جب نظر اس کے ہاتھ پر جاتی ہے تو غصہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کس کام سے آیا تھا یہاں، مگر اب جب یاد آتا ہے تو اس سے دور ہو کر اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتا ہے، جس پر سہا آنکھیں کھولے پہلے تو سکھ کا سانس لیتی ہے، مگر اس کی گرفت اپنی کلائی پر مضبوط دیکھ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے، مگر ناکام۔ تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھتا ہے۔ آپ سے، اٹک اٹک کے جواب دیتی ہے۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو اور سختی سے پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ہیں؟ تو پھر تمہارے ہاتھ میں حالم کے نام کے گجرے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک آئیبرو اٹھا کر اس کے تھوڑا قریب ہو کر پوچھتا ہے۔ وہ حالم نے… بھائی، حالم بھائی کہو، اگر دوبارہ تمہارے منہ سے حالم نام سنا تو تمہاری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا، سمجھ آئی؟ جب بھی اسے پکارو گی بھائی کہہ کر، دخان اس کے ہاتھ سے گجرے اتارتے ہوئے کہتا ہے۔ دخان پلیز مت، وہ کہتی ہے تو دخان گجرے اتار کر اسے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں سے مسل دیتا ہے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر رک جاتا ہے۔ یہ تم نے اپنے ہاتھ پر میرا نام کیوں لکھا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے مہندی سے لکھے اپنے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو سہا نے کچھ دیر پہلے لکھا تھا۔ سہا اس کے منہ سے الفاظ سن کر ایک دم غصے میں آ جاتی ہے۔ چلو وہ چپ تھی کہ حالم کے گجرے پہن کر اس نے غلط کیا، مگر یہ تو اس کا ہی نام تھا نا، پھر وہ کیوں غصہ کر رہا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر مہندی سے لکھے نام کو خراب کر دیتی ہے۔ مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے دونوں ہاتھوں پر پھیل جاتی ہے اور دخان اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ بس مٹا دیا، اب کبھی نہیں لکھوں گی، وہ کہتی غصے سے دروازہ کھلے باہر نکل جاتی ہے، اور دخان ابھی تک ویسے ہی کھڑا رہتا ہے۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا؟ اسے آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے مجھ سے ڈر رہی تھی اور اب… دخان حیرت سے سوچتا ہے، ابھی تو ایک جھٹکا اور تھا جو دخان درانی کو ملنے والا تھا، اور وہ جھٹکا کیا تھا یہ تو کل ہی پتہ چلے گا دخان کو۔ سہا کچن میں آ کر اپنا ہاتھ کو نفرت سے دیکھتی ہے۔ اب نفرت کی ساری سیڑھیاں مکمل ہوئیں، ہو گئی نفرت آج تمہارے نام سے بھی، سہا کہتی اپنا ہاتھ مل کے سامنے کرتی اسے دھوتی ہے۔ مہندی تو صاف ہو جاتی ہے، مگر دخان کا نام گہرا تھا، لیکن اس کے اوپر پھیلی ہوئی مہندی اسے بدنما بنا رہی تھی، اور سہا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زیادہ رنگ گہرا ہونے سے پہلے ہی دھو لیا تھا۔ سہا یہ کیا کر رہی ہے؟ بانو بھی اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے، جو روتے ہوئے اپنے ہاتھ رگڑ رہی ہوتی ہے۔ بانو بھی، میں نے کچھ سوچا ہے، وہ بانو بھی کی بات کو اگنور کرے اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے۔ کیا سوچا ہے؟ میں دخان کے نکاح والے دن سب کو بتا دوں گی کہ میں دخان کی بیوی ہوں، مگر یہ میں دخان کے نکاح ہونے کے بعد بتاؤں گی، اور پھر دخان سے کہوں گی کہ مجھے طلاق دے سب کے سامنے، وہ بانو بھی کو مسکراتے ہوئے بتاتی ہے۔
مگر میں ان سب سے پہلے دخان کو رابعہ کی ڈائری پڑھاؤں گی، جب دخان نکاح کے لیے تیار ہو رہا ہوگا تب۔ سوہا کہتی بانو بی کو دیکھتی ہے جو حیرت سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سوہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کل کیا ہوگا حویلی میں؟ بانو بی اس کی باتوں سے ڈرتی بھی ہیں۔ بانو بی کل حویلی کا تو پتہ نہیں، مگر دخان کو ضرور کچھ ہوگا۔ وہ دانت پیس کر دخان کو تصور کرے سوچتی، اور بانو بی اسے بس دیکھ کر ہی رہ جاتی ہیں۔ کیا سوہا کر سکے گی دخان درانی کو برباد، یا دخان ہی سوہا کو اڑنے سے پہلے دبوچ لے گا؟ بانو بھی سوہا کو دیکھ کر سوچتی، گہری سانس لیتی ہیں، اب نہ جانے کل کیا طوفان آنے والا تھا۔ سوہا ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، مہمان بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اب ایک کام کر، تو جا کر تیار ہو جا جب تک میں یہ سب دیکھ لیتی ہوں۔ بانو بھی سوہا کو کچن سے باہر لاتے ہوئے کہتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مختصر سا کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہے۔ آج نہ جانے کیوں اس کا درد صبح سے مسلسل ہو رہا تھا، کبھی درد شدت اختیار کرتا تو کبھی نیم سا ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کے سر میں پیچھے کی سائڈ ایک ٹیس سی اٹھ رہی تھی، جسے وہ پیچھے ہاتھ رکھے کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ کمرے میں آتی تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا سر پکڑتی ہے۔ یا اللہ، بس آج کچھ نہ ہو، آج دخان کو وہ ڈائری پڑھا دوں اور سب کو ہماری نکاح کا بتا دوں۔ اور وہ کہتی چپ ہوتی ہے۔ جب طلاق مانگنے لگوں تب بھلے کچھ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے، جسے وہ صاف کر کے اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو وائٹ فراک جس پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے موتیوں سے کام ہوا ہوتا ہے، اور لمبا ہمرنگ شیفون کا دوپٹہ جسے وہ بیڈ پر رکھ کر آئینے کے سامنے آ کر سب سے پہلا اپنا میک اپ کرنا شروع کرتی ہے۔ اسے یہ میک اپ زوہا نے دیا تھا۔ میک اپ جب ہو جاتا ہے تو مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ کر بالوں کا جوڑا بناتی ہے۔ اب ڈائری کو صحیح ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ وہ فراک کو تھوڑا اونچا کرے جھک کر بیڈ کے نیچے سے ڈائری نکالتی، ڈائری جھاڑتی ہے جس پر ہلکی سی مٹی پڑ گئی تھی۔ تم بہت کام کی ہو میرے لیے، وہ مسکرا کے کہتی دوپٹہ اپنے شانوں پہ ڈال کر باہر دخان کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ سوہا دخان کے کمرے کا دروازہ آرام سے دھکیل کر اندر داخل ہوتی ہے، جبکہ ڈائری اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتی ہے تو کمرے میں پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک نتنوں میں جاتی ہے، جبکہ صوفے کے سامنے ٹیبل پر ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ اور بچے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کمرے میں نظر گھماتی ہے تو دخان آئینے کے سامنے کھڑا تیار سا پرفیوم اپنے اوپر چھڑک رہا ہوتا ہے۔ دخان نے ابھی نہیں دیکھا تھا اسے، تبھی وہ اسے غور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو سفید کاٹن کی شلوار قمیص پر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوتی ہے تو دخان کا ہاتھ اسے دیکھ کر پرفیوم چھڑکتے ہوئے رک سا جاتا ہے۔ اب نظارہ ایسا تھا کہ آئینے میں دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ دونوں ایک مکمل جوڑی لگ رہے تھے، ایک خوبصورت جوڑی۔ اگر وہ عربی شہزادہ تھا تو وہ بھی حسن مصر تھی، یہ کہنا برا نہیں تھا۔ سوہا کو مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا اس کی طرف مڑتا ہے۔ خیر تو ہے، آج بڑی محنت کی ہے خود پر، وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج شوہر کا نکاح ہے تو بیوی کو تیار ہونا چاہیے نا، وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ پہلی بیوی ہے جو شوہر کے نکاح میں اتنی خوش ہے، بلکہ اتنی تیار بھی ہوئی ہے، تمہیں تو ایک ایوارڈ سے نوازنا چاہیے، وہ ہنستے ہوئے کہتا صوفے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ مجھے ایوارڈ نہیں، کچھ اور چاہیے، اسے سگریٹ اٹھاتی دیکھ کہتی ہے، جس پر ناسمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ کیا؟ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی، مگر آج آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ چلو آج ویسے ہی میں بہت خوش ہوں، کیا مانگتی ہو بولو۔ اس کی بات سن کر وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے ہنستا ہے۔ آج آپ اس ڈائری کو پڑھیں گے اور پلیز کوئی بھی بحث کیے بغیر۔ وہ جیسے ہی ڈائری آگے کرتی ہے تو دخان کے ماتھے پر فوراً بل آ جاتے ہیں۔ یہ رابعہ کی ڈائری تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری اس ڈائری کو ہاتھ لگانے کی؟ دخان ایک دم ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا آج آپ میری بات مانیں گے بغیر کوئی بحث کیے۔ آج آپ یہ ڈائری پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ یہ چھوڑ دیں کہ ڈائری میرے پاس کیسے آئی، سوہا بھی سخت لہجے میں کہتی ہے۔ ادھر دو یہ ڈائری اور نکلو میرے کمرے سے، میں نہیں پڑھ رہا اسے، جاؤ۔ دخان اسے ڈائری چھین کر کہتا ہے۔ دخان آج آپ کو اسے پڑھنا ہوگا، آپ کو رابعہ کی قسم، آج آپ کو جاننا ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ سوہا بھی غصے سے کہتی ہے تو دخان پہلے اسے اور پھر سوہا کو دیکھتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، میری آخری خواہش سمجھ کر میری یہ بات مان لیجیے گا، سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے اور دخان ڈائری کو دیکھ کر صوفے پر بیٹھتا ہے۔ سوہا تو انتہا کی بے وقوف لڑکی ہے۔ سوہا بانو کے ساتھ کھڑی سب مہمانوں کا مسکرا کر استقبال کر رہی تھی جب بانو کہتی ہے، کیوں بانو میں نے کیا کیا؟ تجھے چاہیے تھا کل بارات والے دن سب کے سامنے بتاتی کہ دخان صاحب تیرے شوہر ہیں، نکاح کے بعد بتانے کا کیا فائدہ؟ وہ اسے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کہتی ہیں۔ بانو ابھی میں دخان کو رابعہ کی ڈائری دے کر آئی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ضرور پڑھے گا۔ اب آپ خود بتائیں، جب دخان کو ساری سچائی پتہ چلے گی تو کیا وہ نکاح کر سکے گا؟ کیا اس کے اندر سب کے سامنے بیٹھنے کی ہمت ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ وہ بانو کو اپنے دل کی بات بتاتی ہے، مگر بانو کے ساتھ یہ بات ان کے پیچھے سے گزرتا عہد بھی سن لیتا ہے اور وہ سنتے ہی دخان کے کمرے کی جانب جاتا ہے۔ سوہا مجھے آج تجھ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو پہلے والی سوہا بن جانا دوبارہ۔
بانو بھی اسے دیکھ کر کہتی ہیں، جس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہوتی۔ نہیں بانو بھی، پرانی سوہا تو اسی دن لاہور میں دخان کے گھر کے اسٹور میں ہی مر گئی تھی۔ یہ جو ہے یہ کوئی اور ہے، اور اب پرانی سوہا کبھی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں۔ سوہا کہتی کھڑی ہو کر زوہا کی طرف جاتی ہے جو دلہن بنے بیٹھی تھی، جبکہ زمیش کو دخان کے آنے کے بعد لانا تھا۔ مگر خیر، میری محبت مجھے دوبارہ مل رہی ہے۔ بابا نے میرا رشتہ حالم سے طے کر دیا ہے۔ میں گھر والوں کے سامنے تو منع کر رہی ہوں کہ مجھے روحان سے ہی کرنی ہے، تاکہ وہ بھی سمجھے کہ ہاں واقعی بچی روحان سے محبت کرتی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، پرسوں میں حالم کے نکاح میں آ جاؤں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کشف سے کیا بدلا لو، حالم تو اب میرا ہونے ہی جا رہا ہے نا۔ اب مجھے شدت سے انتظار ہے جمعے کا۔ دخان آخری الفاظ پڑھ کر سن رہ جاتا ہے، جبکہ اب اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ڈائری بند کر کے اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا ہے، جبکہ اس کا بھی یہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج اتنا بڑا سچ جو سامنے آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے سگریٹ اٹھا کر اسے جلاتا ہوا ہونٹے سے لگاتا ہے، جبکہ ماتھے پر آئے پسینے کو بھی ہاتھ سے صاف کرتا ہے۔ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگاتا ہوا ابھی اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، تبھی احد دروازہ کھلے اندر داخل ہوتا ہے۔ احد جب اندر آتا ہے تو اس کی نظر ٹیبل پر پڑی ڈائری اور دخان کے دھواں ہوتے چہرے پر جاتی ہے، تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو فائنلی آج دخان درانی کو سچ پتہ چل ہی گیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کبھی ہمارے منہ سے سنی ہوئی باتوں کو پڑھ کر، وہ بھی رابعہ کی لکھائی میں پڑھ کر۔ احد اس کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ احد، یہ سچ ہے دخان، وہ سچ جو تو کبھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہ سچ ہے جو کبھی ہم تجھے کتوں کی طرح بتاتے تھے۔ یہ وہ سچ ہے جسے تو نے ہر بار جھوٹ کہا۔ احد سخت لہجے میں کہتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر رابعہ مرنے سے پہلے روحان کا نام کیوں لے رہی تھی؟ کیوں وہ روحان کو بلا رہی تھی؟ دخان سگریٹ کو پھینک کر اس سے پوچھتا ہے۔ وہ روحان کو نہیں بلا رہی تھی، وہ تجھے منع کر رہی تھی۔ جب تو اسے کہہ رہا تھا کہ میں تجھے روحان لا کر دوں گا، ہاں وہ کہہ رہی تھی روحان، مگر وہ نفی میں سر بھی ہلا رہی تھی۔ احد کہتا اس کا چہرہ دیکھتا ہے، دخان تو نے کبھی سچ سنا ہی نہیں، تو بتاؤ نا مجھے کیا سچ ہے؟ میں اب سننا چاہتا ہوں، اگر نہیں سنا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ دخان اس کی طرف منہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے تو احد بتانا شروع کرتا ہے۔ ڈائری کا تو نے پڑھ لیا، اب یہ سن۔ جب ہم لاہور سے واپس آ رہے تھے تو رابعہ اس وقت چھت سے گری تھی، اور ہمارے آنے سے پہلے یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جا چکے تھے۔ تب عدنان نے رابعہ کو کہتے سنا تھا کہ مجھے روحان نہیں حالم لا دو۔ وہ جب تک ہاسپٹل نہیں پہنچ گئی اس کے زبان پر یہ دو نام تھے، روحان نہیں حالم۔ عدنان کے ساتھ بیٹھا تھا ایمبولینس میں، اس نے بھی یہ الفاظ سنے، مگر وہ اسے چپ کروا رہے تھے کہ اگر تایا ابو یا میرے بابا نے سن لیا تو کیا ہوگا۔ احد کہہ کر چپ ہوتا ہے اور دخان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیتا ہے۔ وہ تجھے کہنا چاہ رہی تھی کہ روحان نہیں حالم، مگر ہم جب پہنچے اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے منہ سے روحان کے علاوہ کچھ الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ مہینے تک تو میں بھی روحان سے نفرت کرتا رہا، مگر جب اس ملازمہ نے بتایا تو عدنان اور احد نے بھی بتا دیا، تب ہم نے رابعہ کی ڈائری پڑھی تھی۔ ہم نے تجھے بھی بتانا چاہا مگر تو نے کچھ نہیں سنا۔ میں نے سوہا کے ساتھ بہت غلط کیا، وہ اٹک اٹک کر کہتا ہے۔ ہاں بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ اب سوہا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ احد کہتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جا اور کہہ دے سب کو کہ دخان نکاح نہیں کرے گا، میں تھوڑی دیر میں سب کو سچ بتا دوں گا۔ وہ اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا ہے۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے۔ تیرا دماغ خراب ہے، وہاں زمیش دلہن بن کر بیٹھی ہے اور تو منع کر رہا ہے۔ ابھی چل میرے ساتھ، مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں تیرا۔ احد اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جاتا ہے۔ نہیں چھوڑ مجھے، میں نہیں کروں گا، میری بیوی بس سوہا ہے، تو کہہ دے جا کر۔ دخان کہتا ہے تو احد ہنس دیتا ہے۔ وہ بیوی اب تیرے ساتھ نہیں رہے گی، بہت جلد وہ تجھ سے الگ ہونے کا سوچ رہی ہے، تو بہتر یہی کہ چل میرے ساتھ۔ احد کہتا زبردستی اسے باہر لے کر جاتا ہے، اور دخان تو اس کی بات سن کر کچھ بول ہی نہیں پاتا۔ ماشاء اللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں چاروں، دادی احد، زوہا، زمیش اور دخان کو دیکھ کر کہتی ہیں، جس پر تینوں مسکراتے ہیں سوائے دخان کے، جس کی نظر سوہا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، مگر پھر وہ اسے ایک جگہ نظر آتی ہے جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دخان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مسکرا کیوں رہی ہے، کیا اس کی بے بسی پر، یا پھر وہ اس پر طنزیہ مسکرا رہی ہے کہ سچ پتہ چلنے کے باوجود میں نکاح کر رہا ہوں۔ مگر نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہاں، سوہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دخان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتا ہے۔ دخان اسے دیکھتا رہتا ہے مسلسل۔ سوہا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے دخان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، اسے خود نہیں پتا تھا کہ کیوں۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سر میں درد اٹھتا ہے، وہی جان لیوا درد، مگر اب زیادہ تھا، صبح سے بھی زیادہ، ایسا جو آج پہلی بار تھا۔ درد کی شدت کا اندازہ چہرے سے بھی لگ رہا تھا۔ دخان درانی، آپ کا نکاح زمیش بنت ابرار سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں،
मगर वो तो उन्हें सुन ही नहीं रहा था। वो तो सुहा को देख रहा था, आईब्रो सुकेड़ के उसे देख रहा था कि उसे क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों सर को पकड़ रही है। मगर फिर सुहा की नाक से खून आता देख वो हैरान रह जाता है। सुहा जल्दी से अपने दुपट्टे से खून साफ करने की कोशिश करती, मगर दर्द के साथ आज तो खून भी नहीं रुक रहा था। यही देखते वो आखिरी नज़र दुखान पर डालती है और फिर एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दुखान, जवाब दे बेटा, दादी कहती है। और दुखान सुहा को गिरता देख फौरन उसकी तरफ भागता है, जिस पर सब हैरानी से उसे देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। मगर फिर जब सोहा पर नजर जाती है तो सब उठकर उसकी तरफ जाते हैं। सोहा, सोहा, क्या हुआ है? सोहा, आंखें खोलो सोहा। दुखान उसके पास बैठकर उसका चेहरा थपथपाता है, मगर सोहा तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो उसकी नाक से खून आता देख उसके होठों से खून साफ करता है। दुखान, ये क्या कर रहे हो? उठो आंटी, आप देखें इसे। हालिम दुखान को यूं करता देख रुखसाना को कहता है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, पीछे हो जाओ। दुखान गुस्से से कहता है तो अनवर के माथे पर बल आ जाते हैं। कौन है ये तुम्हारी जो इतना तुम कर रहे हो? बीवी है मेरी, और कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये अल्फाज थे या किसी ने सूर फूंकी थी कि सब अपनी जगह सुन होकर रह गए थे। आहत, गाड़ी निकालो जल्दी, देखो इसे कितना खून आ रहा है। दुखान सोहा को बाहों में उठाकर आहत से कहता, जिस पर आहत सबको ऐसी हैरान छोड़कर दुखान के पीछे जाता है। सोहा, आंखें खोलो, देखो मुझे। दुखान उसके सर अपनी गोद में रखे मुसलसल कहता है तो सोहा थोड़ी सी आंखें खोले उसे देखती है। हाँ बस, आंखें बंद मत करना, मुझे देखो, मैं दुखान, सिर्फ तुम्हारा दुखान। सोहा प्लीज़ आंखें बंद मत करना। दुखान किसी बच्चे की तरफ सोहा की मिन्नत करता है, जिस पर सोहा उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने गाल से हटाती है और आहद उसकी बात सुनकर तंजिया हंसता है। इसकी हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो दुखान, ये जिस हाल में है ना, तुम हो जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया है। आहद गुस्से से कहता है, मगर दुखान कुछ नहीं कहता। वो अब भी सोहा की मिन्नत कर रहा था कि वो आंखें बंद ना करे। डॉक्टर, डॉक्टर। दुखान सोहा को उठाए हॉस्पिटल में आते ही एक वार्ड के बेड पर लेटाता डॉक्टर को आवाज़ें लगाने लगता है। तभी एक डॉक्टर अपने रूम से निकल कर आता है। ओ माय गॉड, नर्स देखें इन्हें, आप फिक्र ना करें, हम देखते हैं, आप बाहर जाएं। डॉक्टर दुखान को बाहर की तरफ भेज कर कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ इसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ इसे बचा ले। दुखान हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहता है और आहद उसे देखकर हैरान रह जाता है कि दुखान हाथ जोड़ रहा है। जी हम देखते हैं इन्हें, क्या हुआ है, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर कहकर दुखान को बाहर निकाल देते हैं और दुखान मरते कदमों से चलता सामने बेंच पर बैठ जाता है। उसका सफ़ेद कॉटन का सूट अब सोहा के खून से रंग गया था, जबकि आंखें लाल और बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। और यहाँ करते हैं हम अपने 6 एपिसोड का इख्तिताम। और अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप और कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।